वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम फिलिप लार्किन की जिस पॉइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है कंटिन्यूइंग टू लिव, यानी ज़िंदा रहने का अमल जारी रखना, मसलसल ज़िंदा रहना। ये पॉइम टोटल 5 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 20। पॉइट कहता है कंटिन्यूइंग टू लिव, यानी मसलसल ज़िंदा रहना या ज़िंदगी गुजारते रहना। दैट इज़, ये क्या चीज़ है, यानी ज़िंदगी का गुजारने का जो अमल है ये क्या है। रिपीट, यानी मुसलसल दोहराते रहना। अ हैबिट फॉर्म्ड टू गेट नेसेसिटीज़, ये एक ऐसी आदत है जिसमें हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, ज़रूरियात को हासिल करते हैं। यानी अब हमारी जो ज़िंदगी है वो एक ऐसी आदत है जिसमें हम सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात को ही पूरा करते रहते हैं और ये अमल मुसलसल रिपीट होता रहता है। यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है। इज़ नियरली ऑलवेज़ लूजिंग, ये तकरीबन खो देने का अमल है, चीज़ों को छोड़ देने का अमल है। और गोइंग विदाउट, या उनके बग़ैर चलते रहने का अमल है। इट वेरीज़, ये मुख्तलिफ होता रहता है। यानी ज़िंदगी के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी कभी तो हम किसी चीज़ की कमी महसूस कर सकते हैं या कभी हम किसी चीज़ के बग़ैर रह सकते हैं। ये मुख्तलिफ तो हो सकते हैं, ज़िंदगी के हालात तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी ज़िंदगी एक ही तरह की गुज़रती है। यानी हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद अपनी ज़रूरियात को पूरा करना बना चुके हैं। दिस लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये दिलचस्पी का ख़त्म कर देना। हेयर, बालों का ख़त्म हो जाना। एंड एंटरप्राइज, और किसी मुहिम जोई का नुकसान कर देना, उसका ख़त्म कर देना। एज़ इफ़, जैसा कि द गेम वर पोकर। यस, हमारी ज़िंदगी ऐसे है जैसा कि ये कोई पोकर हो। पोकर एक गेम का नाम है। यानी हम अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी, बालों को और एंटरप्राइज़ को यानी मुहिम जोई को खो चुके हैं, उसका नुकसान कर चुके हैं। हमारी ज़िंदगी कोई पोकर नहीं है। यू माइट डिस्कोर्ड देम, कि आप इसे किसी भी वक्त ख़त्म कर दें। ड्रॉ अ फुल हाउस, या एक मुकम्मल घर का नक्शा तैयार कर लें। बट इट इज़ चेस, बल्कि हमारी ज़िंदगी एक चेस की मानंद है, एक शतरंज के गेम की मानंद है। यानी हमारी ज़िंदगी पोकर नहीं कि जिसको हम खो दें, ख़त्म कर दें, बल्कि हमारी ज़िंदगी तो एक चेस की मानंद है। एंड वंस यू हैव वॉक्ड द लेंथ ऑफ योर माइंड व्हाट, और जब आपने अपने जहन की हदूद का अहाता कर लिया हो, अपने जहन की लिमिट्स को देख लिया हो, यानी अपने सारे जहन के पहलुओं को, तमाम मेंटल एस्पेक्ट्स को जान लिया हो। योर कमांड इज़ क्लियर एज आ लीडिंग लिस्ट, तो आपके अहकामात बिल्कुल एक वाज़े किस्म के कंटेंट्स की तरह, एक फहरिस्त की तरह वाज़े हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। एनीथिंग एल्स मस्ट नॉट, किसी और चीज़ के बारे में आप फिर नहीं सोचते। फॉर यू बी थॉट, यानी फिर आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचने की और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये मामला कब होता है, जब आप अपने जहन की लिमिट्स का आपको पता चल जाता है और आपके जो अहकामात हैं, आपकी जो मेंटल सिचुएशन है वो बिल्कुल एक लिस्ट की शक्ल में आ जाती है। टू एग्जिस्ट, वजूद रखने के लिए, यानी आपके जहन में जो बाकी तमाम गैर चीज़ें हैं उनका वजूद ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में आपका माइंड पहले से ही अहाता कर चुका होता है। एंड व्हाट इज़ द प्रॉफिट, और इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या हासिल होता है। ओनली दैट इन टाइम, सिर्फ ये कि वक्त के साथ साथ वी हाव आइडेंटिफाई द ब्लाइंड इम्प्रेशन, हम वक्त गुज़रने के साथ साथ अपने रवैयों में जो पोशीदा यानी छुपे हुए असरात होते हैं उनको आधा पहचान लेते हैं, उनकी पार्शल आइडेंटिफिकेशन हासिल कर लेते हैं। यानी जो भी हम अमल करते हैं उसके जो नताइज होते हैं, उसके जो रिज़ल्ट्स निकलते हैं, उनको हम कुछ हद तक जान लेते हैं। ऑल आवर बिहेविंग्स बेयर मे ट्रेस इट होम,
اور شاید ہم اس طرح سے اپنے رویوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں وہ ہمیں کس سمت لے جا رہے ہیں، وہ ہمیں پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں یا کسی غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ بٹ ٹو کنفیس، لیکن پھر ہم اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں، یعنی پھر ہم اپنی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے رویے کا جو نتیجہ نکلنا ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آن دیٹ گرین ایوننگ، اس سبز شام میں، وین our death begins، جب ہماری موت کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے، زندگی ختم ہوتی ہے، تو ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو کہ ہماری موت کا سبب بنتا ہے۔ just what it was is hardly satisfying، کہ کچھ بھی ہو لیکن یہ ہمارے لیے بہت مشکل سے سیٹسفائنگ ہوتا ہے، یعنی اس سے ہم جلدی مطمئن نہیں ہو پاتے، ہم بہت مشکل سے مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی جب موت کا وقت آتا ہے تو ہماری زندگی کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دی جاتی ہے، لیکن اس حقیقت سے ہم زیادہ تسلی نہیں کرتے۔ since it applies only to one man once، کیونکہ یہ سب صرف ایک انسان پر ایک ہی وقت کے لیے اپلائی ہوتا ہے، اس پر صرف ایک مرتبہ ہی لاگو ہوتا ہے، یعنی موت کا عمل صرف ایک مرتبہ ہی زندگی میں آتا ہے اور یہ ایک شخص پر ہی اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کی موت کا ایکسپیرینس اس کے لیے ہی ہوتا ہے، دوسروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اینڈ دیٹ ون ڈائنگ، اور یہ تجربہ تب ہوتا ہے جب وہ شخص مر رہا ہوتا ہے، یعنی جو شخص مر رہا ہو صرف اسی کو موت کا تجربہ ہوتا ہے، کسی اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس پوائم کو پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کی لٹریری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رائم سکیم۔ اس کے تمام سٹینزاز کی سیم رائم سکیم ہے، یعنی اے بی سی بی، یعنی فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائم نہیں ہیں، جبکہ سیکنڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں۔ جیسا کہ فرسٹ سٹینزا میں سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے نیسیسریز اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ویریز، نیسیسریز ویریز۔ اسی طریقے سے سیکنڈ سٹینزا میں یس چیس، تھرڈ سٹینزا میں لیسٹ ایگزسٹ، نیکسٹ امپریس کنفیس، نیکسٹ سیٹسفائنگ ڈائنگ۔ نیکسٹ ہے ایلوین۔ ایلوین کا مطلب ہے ریفرنس یا حوالہ۔ اس پوائم کی لائن نمبر 6 میں اور 8 میں پوکر اور چیس، ان دو گیمز کا ایلوین یوز کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے میٹافر۔ اس پوائم کی سیکنڈ سٹینزا کی فرسٹ لائن میں ہیئر کا جو لفظ ہے یہ فزیکل ویکنس کی طرف اشارہ ہے کہ بڑھاپے میں ہمارے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری فزیکل کنڈیشن اچھی نہیں رہتی، ہم ویکنس فیل کرتے ہیں۔ اور جو انٹرپرائز کا لفظ ہے یہ ہماری ویلتھ اور ہماری دولت اور ہمارے بزنس کے لاس کا میٹافر ہے۔ اس کے بعد جو گیم یعنی پوکر ہے وہ چانس اور رسک کا میٹافر ہے، جبکہ جو چیس گیم ہے وہ اسٹریٹجک اور پلاننگ کا اور کیئرفل تھنکنگ کا میٹافر ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 9 میں لینتھ آف یور مائنڈ کا مطلب ہے ڈیپ انٹروسپیکشن آف سیلف ایکسپلوریشن، یعنی اپنے اندر جھانک کر دیکھنا، اپنی سوچ کی گہرائی میں چلے جانا اور اپنے ذہن کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد لائن نمبر 10 میں پوئٹ نے سیملی یوز کی ہے۔ سیملی کا مطلب ہے ٹو کمپیئر ٹو ڈفرینٹ تھنگس آن دا بیس آف سیم ٹریٹس، یعنی دو مختلف چیزوں کا ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر موازنہ کرنا، جیسا کہ وہ کمانڈ کو لیڈنگ لسٹ کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے انٹرنل رائم بھی یوز کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ ورڈز کا رائمڈ ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں لوزنگ گوئنگ، لائن نمبر 11 میں ناٹ فار تھاٹ۔ اس کے علاوہ لائن نمبر 7 میں کائرا یوز کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لائن میں کوئی پاز یا بریک لینے کے لیے کوئی پنکچویشن مارک یوز کرنا، جیسا کہ یو مائٹ ڈسکورڈ دین کے بعد کوما یوز کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے ریٹوریکل کویسچن۔ اس کا مطلب ہے ایسا کویسچن جس کا آنسر تو پوئٹ کو معلوم ہو لیکن اس پر ایمفیسائز کرنے کے لیے، سٹریس کرنے کے لیے، یعنی زور دینے کے لیے یہ کویسچن ریڈر کے سامنے رکھا جائے، جیسا کہ لائن نمبر 13 میں ایک ریٹوریکل کویسچن پوچھا گیا ہے، یعنی اینڈ واٹس دا پروفٹ۔ نیکسٹ ہے انجمنٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ایسی لائن کو اینڈ سٹاپ لائن کہتے ہیں، جبکہ اگر کسی لائن کو پڑھنے کے بعد اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہو بلکہ اس کے لیے نیکسٹ لائن کی سپورٹ کی ضرورت ہو تو ایسی لائن کو رن آن لائن کہتے ہیں اور اسے انجمنٹ کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 14 ایک رن آن لائن ہے جس میں وہ کہتا ہے وی ہیو آئیڈینٹیفائی دا بلائنڈ امپریس، یعنی ہم اپنے جو بالکل اندھے
اور بالکل چھپے ہوئے جو تاثرات ہوتے ہیں ان کو آدھا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یعنی وہ کس چیز کے بارے میں ہوتے ہیں وہ لائن نمبر 14 میں بیان کرتا ہے. all our behavings where may trace it home. نیکسٹ ہے alliteration. alliteration کا مطلب ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter or sound. یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 9 میں walked اور what یہ دونوں ورڈز W لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد لائن نمبر 10 میں command clear، لائن نمبر 10 میں اگین leading list، لائن نمبر 15 میں behaving pair. نیکسٹ ہے consonants. consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line. یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں continuing to that repeat. ان تمام ورڈز میں ٹی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ ہے. اس کے بعد لائن نمبر 3 میں losing going، لائن نمبر 9 میں and walked mind، لائن نمبر 11 میں must not thought. نیکسٹ ہے assonance. assonance کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرینٹ ورڈز آف دا سیم لائن. یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں continuing live is. ان تینوں ورڈز میں آئی لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ ایک واول ہے. اس کے بعد لائن نمبر 2 میں habit get، لائن نمبر 3 میں is losing going without، لائن نمبر 10 میں is leading list، لائن نمبر 11 میں not for thought. اس کے علاوہ پوئٹ نے کچھ امیجز بھی یوز کیے ہیں، جیسا کہ ہیئر، پوکر، ہاؤس، چیس، لیڈنگ لسٹ، گرین ایوننگ مین. اس کے علاوہ پوئٹ نے ہائپربولی کا بھی استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے بات کو ایگزیجریشن کر کے بیان کرنا، بہت زیادہ اس کی تعریف و تحسین کرنا، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر سچویشن کو بیان کرنا. اس کے علاوہ آئرنی کا ایلیمنٹ بھی ہمیں اس پوئم میں ملتا ہے، جیسا کہ پوئٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب ڈیتھ کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمیں زندگی کی سمجھ آتی ہے جو کہ ہمیں مطمئن نہیں کر پاتی. اس کے علاوہ پوئٹ نے سمبلز بھی یوز کیے ہیں، جیسا کہ جو گرین ایوننگ ہے وہ موت کے لمحے کا سمبل ہے، اور جو بلائنڈ امپریس ہے وہ ہمارے بیہیویئر اور جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کا جو ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے جو کہ انکانشیس میٹر ہے اس کا سمبل ہے. اس کے علاوہ پوئٹ نے جیکسٹا پوزیشن کا ایلیمنٹ بھی یوز کیا ہے، یعنی اس میں اس نے لائف اور ڈیتھ کو کمپیئر کیا ہے. اس کے علاوہ یوتھ اور اولڈ ایج کو کمپیئر کیا ہے، یعنی جو انسان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اولڈ ایج کا سمبل ہے. اس کے علاوہ پروفٹ اور لاس کا اس نے کمپیریزن کیا ہے، یعنی وہ انٹرپرائز کا جو ورڈ بولتا ہے. اینڈ پر اگر ہم اس پوئم کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ڈکلائن اور لاس کے انیویٹیبل ہونے کا تھیم ملتا ہے، یعنی ہماری زندگی میں نقصان لازمی آتے ہیں، زوال بھی آتا ہے. اس کے علاوہ سرچ فار میننگ کا تھیم ملتا ہے کہ انسان ساری زندگی اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ اس پر موت کے وقت کھلتا ہے. اس کے علاوہ لائف کو ایک گیم ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور ایبسرڈیٹی آف ایگزسٹنس کا تھیم ملتا ہے کہ ہماری لائف جو ہے اس میں کس حد تک ایبسرڈیٹی ہے، کس حد تک بے مقصدیت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور وہ مقصد ہمیں موت کے وقت ہی پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ مورٹیلٹی اور اپروچ آف ڈیتھ کا تھیم ملتا ہے کہ ہر کسی کا موت کا تجربہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جس پر موت کا وقت آ رہا ہوتا ہے صرف اسی کو اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور کسی دوسرے شخص کو اس کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی زندگی میں موت نہ آ جائے. یہاں پر یہ پوئم کمپلیٹ ہوئی. اس کے علاوہ فلپ لارکن کی دیگر پوئمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر فلپ لارکن کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اس کے علاوہ جن لٹریری ٹرمز کا ذکر اس پوئم میں کیا گیا ہے ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں. اس پلے لسٹ کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر.